बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जनाब पाल ने एक खुद साख्ता एक कहानी के ज़रिए से खुद को मसीहत में दाखिल किया और उन्होंने कहा मसीह मुझ में हलूल कर गया है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, अब मसीह मेरे अंदर है। तो इस तरह से वो एक चक्कर दे के वो आए और आके नबियों की तलीम के ख़िलाफ़, हजूर यसु अल मसीह की तलीमात के ख़िलाफ़, हवारियों की तलीमात के ख़िलाफ़ वो पहले तो गैर कौमों की तरफ जो है वो जाता है। अब देखिए हज़रत मसीह ने सख्ती से मना फरमाया था कि गैर कौमों की तरफ ना जाना, तो उन्होंने तो सामरियों की तरफ भी जाने से मना कर दिया था। और बल्कि हज़रत मसीह ने तो क़यामत के दिन के बारे में भी फरमाया था कि क़यामत के दिन तुम अपने शागिर्दों से कहा था कि 12 तख्तों के ऊपर बैठकर बनी इसराइल के 12 कबीलों का तुम इंसाफ करोगे। ज़ाहिर है उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए थी। गैर कौमों की तरफ जाने से उन्हें मना किया गया था। मसीह के हवारियों में से कोई इन 12 रसूलों में से कोई एक भी गैर कौमों की तरफ नहीं जाता, वो गैर कौमों को तबलीग नहीं करता, वो अपने हादी की तलीमात पर अमल करते हैं। जिस ज़माने में जनाब पाल जो है वो शरीयत के ख़िलाफ़ तालीम दे रहे थे, बिल्कुल ऐन उसी ज़माने में उसी वक़्त में जनाब यूहन्ना, जनाब पतरस, जनाब यकूब जो थे वो शरीयत की तालीम दे रहे थे कि ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है। तो बिल्कुल वो एक शरीयत के ख़िलाफ़ तालीम दे रहे थे और जनाब पाल जो हैं वो गैर कौमों को, नामख्तूनियों को, जिनकी तरफ मसीह ने जाने से मना किया था, तो वो ख़तने की अबदी अहद ख़तने की मुखालफत कर रहे थे, शरीयत की मुखालफत कर रहे थे, अहकाम शरीयत की मुखालफत कर रहे थे, कुर्बानियों की मुखालफत कर रहे थे। तो वो जो थे तोहम परस्त, जो थे देवताओं के पुजारी, जो ये ईमान रखते थे कि वो खुदा का बेटा है और हमारी खातर मसलूब हो गया और तीसरे दिन ज़िंदा हो गया है, तो वो तो पहले ही मारे हुए थे इन जनाब देवमालाई कहानियों पे यकीन करने वाले। उन्होंने झट से कबूल कर लिया। अब यहूदी जो थे वो तो मसीहत में शामिल नहीं हो रहे थे, तो गैर कौमें जो थी वो उन्होंने बड़ी जल्दी से पाल को, अब उनके लिए एक मसला था खतने का, तो जनाब पाल ने कहा तो खतना तो कोई चीज़ ही नहीं है ना जी, तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं ना जी, वो शरीयत तो ख़त्म हो चुकी जी, शरीयत तो लानत है वगैरह वगैरह। ऐसे ही वो जनाब उनको शरीयत के ख़िलाफ़ तालीम देते। तो जनाब पौलुस की मुशरकाना और मुब्तदाआना तालीमात जो थी वो बहुत जल्दी फैलती हैं और लोग उसको कबूल करते हैं। जब मसीहत के जो ज़िम्मेदारान थे, यानी यसु मसीह के जो हवारी थे, जो यसु मसीह के चुनीदा रसूल थे, उनको जब इल्म हुआ कि जनाब पौलुस जो हैं वो अहकाम शरीयत के ख़िलाफ़ तालीम दे रहे हैं, जो कुल नबियों के तलीम के ख़िलाफ़ है, जो तुरैत की तलीम के ख़िलाफ़ है, ख़ुद हमारे आका यसु अल मसीह की तलीमात के ख़िलाफ़ है, तो ज़ाहिर है इस बात को वो ठंडे पेटों कैसे कबूल कर सकते थे। तो उन्होंने इस बात को की तहकीक की और उन्होंने ये समझा कि जो जनाब पाल के मुखालिफीन हैं वो उस पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चनाचे उन्होंने जनाब यकूब ने पौलुस से कहा, आप देखिए ये अमाल की किताब देखे, अमाल की किताब का बाब 21 देखे, तो 20 ता 26 तक जो है आगे वो सारा बाब आप पढ़ते जाएं, आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने इसको बुलाया, उन्होंने कहा कि ऐ भाई तू देखता है कि यहूदियों में हज़ार आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं और इनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना अपने लड़कों का खतना करो, ना मूसवी शरीयत पर चलो। बस
کیا کیا جائے؟ لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے، اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر، تاکہ وہ سر منڈائیں تو سب جان لیں گے جو باتیں انہیں تیرے بارے سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے۔ ان الفاظ پہ آپ غور کیجیے، یعنی مسیح کے جو حواری ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پال کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ ختنے کے خلاف تعلیم دے رہا ہے، شریعت کے خلاف تعلیم دے رہا ہے، قربانی کے خلاف تعلیم دے رہا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس پہ بہتان ہے، یہ اس پہ الزام ہے۔ وہ اس کو آزمانے کے لیے وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ 4 ہیں، ان کے ساتھ جا کے انہوں نے منت مانی ہے، تو ذرا شریعت کے اوپر عمل کر کے دکھا اور قربانی کر کے دکھا۔ تو جناب پال جو ہیں اس پر وہ یہ نہیں کہتے، اقرار نہیں کرتے کہ ہاں بھائی میں تو غیر قوموں کو تبلیغ کر رہا ہوں، میں تو شریعت کے خلاف تعلیم لے رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ شریعت ختم ہو گئی ہے، وہ یہ نہیں کہتے بھائی اب کیوں قربانی کر رہے ہو، یسوع کی تو قربانی ہو چکی، کفارہ ہو چکا۔ وہ یہ نہیں کہتے۔ کیوں؟ پہلی قسط میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، وہ ایک منافق آدمی تھا، وہ سب کے لیے سب کچھ بن جاتا تھا، شریعت والوں کے سامنے شریعت کا پابند، اور جو شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے ان کے سامنے وہ شریعت پر لعنت کرنے لگ جاتا، مختونیوں کے سامنے وہ مختونی، نہ مختونیوں کے سامنے وہ نہ مختونی، تو وہ سب کے لیے سب کچھ بنا ہوا تھا۔ تو جناب پال نے یہاں جناب یعقوب کو دھوکہ دیا، مسیح کے بزرگ حواریوں کو دھوکہ دیا۔ اس پر پولس ان آدمیوں کو لے کر دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک نظر نہ چڑھائی جائے تو تقدس کے دن پورے کریں گے۔ یہ آپ اعمال کی کتاب کے 21 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر جناب پال ایک چونکہ ایسا آدمی جو منافق ہوتا ہے، اس کے کئی منہ ہوتے ہیں، کئی چہرے ہوتے ہیں، کئی زبانیں ہوتی ہیں، اور ایسا بندہ بڑا تیز ترار ہوتا ہے، اس نے اپنی ایک عقل سے وہاں ایک ہنگامہ اور لڑائی جو ہے برپا کی اور خود نکلنے میں وہاں سے کامیاب ہو گیا۔ بہرحال ایک بات تو طے ہو گئی کہ اس نے مسیح کے حواریوں کے سامنے اقرار نہیں کیا کہ یہ مجھ پر بہتان ہے، بلکہ مطلب نہ اس نے یہ اقرار کیا کہ بھائی اب کس بات کی میں قربانی کروں، اب کس لیے میں شریعت پر عمل کروں، اب تو مسیح قربان ہو چکا ہے، ایسا وہ کچھ نہیں کرتا، بلکہ مسیح کے حواریوں کی آنکھوں میں بھی وہ دھول جھونک کر کامیابی سے وہ نکل جاتا ہے۔ مگر یہ دھوکہ اور فریب جو ہے، یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کتنی دیر تک چل سکتا تھا، کامیاب رہ سکتا تھا؟ تو آپ دیکھیں کہ گلتیوں 2:11-14 میں جب حواریوں کے اوپر اس کچھ مدت بعد یہ واضح ہو جاتا ہے، اس پہ الزام نہیں تھا، یہ صحیح ہے، یہ شریعت کے خلاف تعلیم دیتا ہے، مسیح کی تعلیمات کے خلاف تعلیم دیتا ہے، ختنے کے خلاف تعلیم دیتا ہے، قربانیوں کے خلاف تعلیم دیتا ہے، شریعت کے خلاف تعلیم دیتا ہے، تو وہاں انطاکیہ میں جناب پطرس اور پولس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گلتیوں 2:11-14 میں، تو جناب پطرس جو ہے وہ پطرس کہتے ہیں چٹان کو، اور یہ خطاب حضرت مسیح نے ان کو دیا تھا۔ یہ اعظم الحواریین ہیں، حواریوں میں سے سب سے بڑے ہیں مقام میں، رتبے میں، مگر ان کے بارے میں پولس جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آپ اعمال 15:26 دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اعظم الحواریین یعنی پطرس کو بھی شامل کر کے سارے حواریوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے۔ مسیح کے حواریوں کے بارے کہتا ہے کہ وہ جناب خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے۔ پھر برناباس اور پولس میں بھی تکرار ہو جاتی ہے اور دونوں کی راہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے اعمال 15:26 میں اس کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا۔ جب جناب پولس کی مخالفت بڑھتی ہے تو لوگ بھی جناب پولس کو حواریوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو
کہ حواری جو ہیں وہ تو ایسی تعلیم دے رہے ہیں، تو جناب پولس جو ہے اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہتے ہیں 2 کرنتھیوں 11:22-23 میں آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ کیا وہی عبرانی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میں زیادہ تر ہوں۔ یعنی یہ مسیح کے حواریوں سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں ذرا دعویٰ سنیں اس کا کہ میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تم سے کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی وہ کوئی زیادہ نہیں ہے کوئی، حالانکہ یہ عبرانی نہیں تھے، یہ ابراہیم کی نسل سے نہیں تھے، یہ جھوٹے تھے۔ انہوں نے تو ایک لڑکی کے عشق میں اپنا جو ہے ختنہ کروا کے تو خود کو یہودی ظاہر کیا تھا، تو ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا، تو یہ بالکل جھوٹ تھا۔ اور یہ تو مسیح کے زندگی میں، مسیح کی زندگی کے بعد ان کے حواریوں کے بھی دشمن تھے، تو اس کا کیا تعلق تھا؟ بہرحال یہ کہتا ہے جی میں ان سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوں، میں ان سے زیادہ ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے جی تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھی، یعنی تم حواریوں کی بات سن رہے ہو ان کی، تم کو میری تعریف کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی طرح کم نہیں ہوں۔ یہ دیکھیں جناب 2 کرنتھیوں 11:12 میں ان افضل رسولوں سے کسی طرح کم نہیں ہوں۔ یعنی وہ کچھ اور تعلیم دے رہے ہیں، یہ ان کے خلاف دے رہا ہے تعلیم، یہ مسیح کی تعلیم کے خلاف تبلیغ کر رہا ہے، حواریوں کی تعلیم کے خلاف تبلیغ کر رہا ہے۔ جب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کہتا ہے میں کوئی ان سے کم ہوں، ان افضل رسولوں سے، میں خود ان سے بڑھ کر ہوں۔ 2 کرنتھیوں 11:5 آپ دیکھیں تو جناب پال کہتے ہیں جی میں تو اپنے آپ کو ان افضل رسولوں سے کسی طرح کم نہیں سمجھتا، یعنی خود ہی میں کم نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ تو گلتیوں 1:7-8 پڑھیے، جناب پال کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو نا کچھ حقائق پہنچے کہ پال تو کچھ اور تعلیم دے رہا ہے، اس کے مسیح کے جو شاگرد ہیں وہ کچھ اور تعلیم دے رہے ہیں، تو جناب پال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، اس سے تم اس قدر جلد پھر گئے کہ کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ خود مسیح کی خوشخبری کو بگاڑ رہا تھا اور الزام لگا رہا ہے ان حواریوں پر۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تم کو سنائی ہے کوئی اور سنائے تو ملعون ہو۔ لے سن لے جی، یعنی جو یہ مبتدعانہ اور مشرکانہ خود ساختہ انجیل سنا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خوشخبری سنائے تو وہ ملعون ہو۔ یہ ہے جناب پال کس طرح یہ حواریوں سے بھی افضل بن جاتا ہے اور ان کی تعلیمات کے جناب خلاف جو ہے یہ بات کر رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور جھوٹے۔ گلتیوں 2:20 دیکھیں تو کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ لے جی اس نے تو الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ یسوع کے اندر کلام تھا اور پولس کے اندر پورے کا پورا مسیح ہے کلام سمیت۔ سن لیں ذرا ان الفاظ پہ ذرا غور کیجیے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ دیکھیں یہ کس طرح خود اپنے الہ ہونے کا الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مسیحوں کا عقیدہ ہے نا مسیح خدا ہے، تو مسیح اس کے اندر چلا گیا ہے۔ دیکھ لیں ذرا یہ۔ اچھا اب دیکھیں کہ جناب پولس جو ہے وہ اپنی بدتمیزیوں میں، اپنی توہین میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ کی مانند کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں ہوا، مگر یہ جناب موسیٰ کی توہین کرتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں 3:12-13 آپ پڑھیں، اس میں لکھا ہے پس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں اور موسیٰ کی طرح نہیں جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو دیکھ نہ سکے۔ اس مٹنے والی شریعت کو کہہ رہے ہیں اور موسیٰ کو منافق بتا رہے ہیں۔ یہ ہے جناب پاک۔
اتنی جرت, اتنی دلیری. ذات دی کول کرلی تے شتیرہ نو جفے. حضرت موسیٰ کی توہین کر رہا ہے, کہتا ہوں اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا. اب دیکھیں کہ یہ کہیں گے کہ جی وہ موسیٰ نے جو چہرے پہ نقاب, یہ بات وہ نہیں ہے. آپ ذرا اس کو سمجھیں نا, ذرا کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھیں. یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے منافقت کی ہے, اپنے چہرے پہ اس چیز کو چھپایا جو مٹنے والی تھی, اور مٹنے والی کیا تھی؟ شریعت, جس کے بارے میں مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ تک نہیں ٹلے گا. تو یہ کہہ رہا ہے وہ مٹنے والی چیز تھی. اچھا, وہ یہ بائبل کی توہین کرتا ہے. بائبل جو یہودیوں کی مقدس کتابیں تھی, جس کو مسیحیوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا نام دیا ہوا ہے, اس کی توہین کیسے کرتا ہے؟ عبرانیوں 8:7-13 پڑھے. وہ کہتا ہے اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا. جب اس نے نیا عہد کیا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا, اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے. یہ دیکھیں جناب, یہ کس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کی خبر دے رہا ہے, توہین کر رہا ہے, اور اس کو مٹنے والی اور مٹنے کے قریب تسلیم کر رہا ہے. اسی پر بس نہیں ہے, وہ حضرت مسیح کی توہین کرتا ہے. گلتیوں 3:13, مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا, مسیح کو وہ لعنتی بنا دیتا ہے. حیران ہوتے ہیں مسیحوں پر کہ وہ اس پال کے پیچھے لگ کے وہ حضرت مسیح کو مانتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر ملعون ہوا. گلتیوں 3:13, مسیحیوں کو چاہیے تھا کہ جس نے مسیح کی توہین کی تھی اس کو نکال باہر کرتے, مگر انہوں نے تو مسیح کو ہی نکال باہر کیا ہے, اور پولس کے یہ جناب پولس کو انہوں نے اپنا ہادی بنا لیا ہے. تو یہ جناب پال گلتیوں 3:13 میں حضرت مسیح کی توہین کرتے ہیں, عہد نامہ قدیم کی توہین کرتے ہیں, موسیٰ کی توہین کرتے ہیں, حضرت مسیح کی توہین کرتے ہیں, اور حضرت مسیح کے حواریوں کو, پطرس کو, برناباس جو ہیں ان کو, اور ان کو ریاکار کہتا ہے کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے. گلتیوں 2:14-11 آپ دیکھیں ذرا. یہ جناب پال جو ہے اپنی مبتدانہ اور مشرکانہ تعلیمات میں کامیاب ٹھہرتے ہیں, اور مسیح کے جو حواری تھے, جو اہل توحید تھے, جو حق کی تبلیغ کرنے والے تھے, وہ بیچارے دن بدن مشکلات میں گر جاتے ہیں. یہ ایک سیاسی آدمی تھا اور سیاست میں یہ کامیاب ہوا, اقتدار ان پلوسیوں کے ہاتھ میں لگ گیا, مسیح کی تعلیمات کو انہوں نے مسخ کر دیا اور ایک پلوسی مذہب ایجاد کر لیا. اگلی قسط میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پال کی تعلیمات کس طرح انبیاء مقدسین کی تعلیم کے خلاف ہے, پال کی تعلیم کس طرح حضور یسوع المسیح کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو ملتے ہیں اگلی قسط میں. شکریہ.